नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम है हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ। नमाज पर गुफ्तगू होती रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये वो प्यारी इबादत है जिसके बारे में हम हमेशा बात करते आए कि सबसे पहले आमाल में इससे मुतालिक सवाल किया जाएगा। और दूसरी बात जो अहम है वो ये कि हमें नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। यानी ऐसा नहीं है कि 5 वक्त नमाज अदा की और बग़ैर कुछ सोचे समझे उसके अरकान अदा किए, सलाम फेरा, दुआ की और बस मुतमईन हो गए कि नमाज पढ़ ली, फ़र्ज अदा हो गया। जब हम बात करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नमाज को अपनी ज़िंदगी में कायम करने का हुक्म दिया, तो उसके लिए लाजिम है कि हम ये भी जान लें कि ये ज़िंदगी में किस तरह शामिल होगी, इसको हम कायम कैसे करेंगे, इसको हम इस्टेब्लिश कैसे करेंगे। और ये हमें तभी समझ आएगा जब हम उस राज को पालें, इस बात को समझ लें कि इनफैक्ट नमाज में आखिर ऐसा है क्या जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको तरक्की का जामिन करार दिया, इसको अखरवी नजात जरिया करार दिया। और ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला नमाज के जरिए तुम्हारे गुनाहों को महफ कर देता है, नमाज तुम्हें बुराई से रोक देती है। ये तमाम बातें इंशाअल्लाह समझने के लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, और वो एफर्ट यही है कि गौर करना है। देखिए, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। हम अपनी दुनिया में, ज़िंदगी में किसी भी टॉपिक पर मालूमात लेने के लिए घंटों लगा देते हैं। आज न्यूज़ चैनल पर कोई न्यूज़ आती है, सब लोग उसको सर्च करने लगते हैं, उसकी डिटेल्स में जाने लगते हैं। खुदा ना खास्ता कोई हादसा या वाक़या पेश आ जाता है, कई दिन तक उससे मुतालिक अपडेट्स आती रहती हैं, वीडियोस आती रहती हैं। आजकल तो एक नया ट्रेंड बन गया है कि एक कोई वाकया हो जाए तो 85 लोग उस पर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल देते हैं। अब कुछ लोग एक वीडियो देखते हैं, ना हमारा उससे कोई लेना ना देना, ना उससे हम कोई सबक हासिल कर रहे हैं, ना हम किसी को इंसाफ दिलाने की एफर्ट कर रहे हैं, कुछ भी हमारा पर्सनल कंट्रीब्यूशन नहीं होता। मगर इतने आवर्स हम उस टॉपिक को जानने के लिए, समझने के लिए, क्या अपडेट्स हैं, अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट क्या हुआ, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। कभी इस बात पे आपने गौर किया है कि हम अपने दिन के कितने आवर्स इन चीजों पर खर्च करते हैं जिनसे हमारी जाती जिंदगी में कोई चेंजेस नहीं आते, उसका हमें कोई नफा हासिल नहीं होता, उसका हमें कोई पॉजिटिव उसकी साइड नहीं मिलती। हाँ, कुछ लोग नसीहत हासिल कर लेते हैं, वो एक अलहदा बात है, लेकिन जनरली सिर्फ खबर सुनी, उस पर इतना वक्त लगाया और खत्म। जब आप ऐसी चीज पर वक्त लगा सकते हैं जिसका आपकी जिंदगी में कोई अमल दखल नहीं है, तो ऐसी बात पर वक्त क्यों नहीं लगा सकते जिसका जिंदगी में, हमारी कामयाबी में और हमारी अखरवी नजात में हिस्सा है, और इसी से दुनिया और आखिरत की तरक्की जुड़ी हुई है। इस पर वक्त लगाइए, सोचिए, समझिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आखिर क्या बताया। इसका कोई, आपने सुना होगा, कई कोड वर्ड्स होते हैं। पुराने जमाने में ये बड़ा रिवाज था, और कुरान पाक में भी इस तरह की एग्जाम्पल्स देके वाकयात बताए गए हैं कि एक शख्स जिसके पास कुछ माल असबाब था, 2 अफराद ने उसे कत्ल कर दिया, तो उसने अपनी बच्चियों के लिए पैगाम भेजा था, और उसने उसमें कुछ अशार लिखे थे। उस शख्स ने उन लोगों से, वो जो उसको कत्ल करने वाले थे, बस ये कहा कि मेरा बस ये सामान उनको दे देना, ये शेर आखिरी मेरे उन तक पहुंचा देना। उन्होंने देखा, उनको तो शेर में कोई ऐसी बात, कोई क्लू नजर नहीं आया कि हमारे खिलाफ कोई बात कही गई है, तो उनकी बेटियों तक पहुंचा दिए। उन बेटियों ने गौर किया और शेर को पढ़ा और उसको समझा और उसकी तरतीब को समझा, तो वो इस नतीजे पर पहुंच गई कि हमारे वालिद ने इसमें बताया है कि इन 2 अफराद ने ये उसको कत्ल करेंगे, इन्होंने प्लान किया है कत्ल करने का, और इन्होंने उसका माल लूट लिया है। तो ये वाकया आपसे शेयर करने का मकसद ये था कि कभी कभी जाहिरी अल्फाज जो आपको नजर आ रहे हैं या जो आप सुन रहे हैं, आप उससे मकसद तक नहीं पहुंच पाते, आपको उस पर गौर व फिक्र करना होता है,
تب آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ تو کلو دیا جا رہا ہے ہمیں، یہ تو ہمیں راز بتایا جا رہا ہے، یہ تو کوئی سیکرٹ کوڈ ہے جس کو ہمیں بریک کرنا ہے. تب ہم وہ جو بچوں کی کہانیاں ہوتی تھی نا خزانے تک پہنچیں گے. تو ریئل لائف میں تو خزانے تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس خزانے تک ہمیں پہنچانے کا وعدہ فرمایا ہے وہ بہرحال حق ہے. اور اگر ہم نے اس کا کوڈ بریک کر لیا اور اگر ہم نے اس کو جان لیا تو یقینی طور پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم اس خزانے کو پا لیں گے، اگر شیطان نے رکاوٹ نہ ڈالی، اگر شیطان نے ہماری راہ نہ روکی تو انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے. اب سورہ فاتحہ پر ہم بات کرتے آئے ہیں اور ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، اور اس میں پورا ایک نظریہ تھا. نظریہ کیا تھا کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگو تو سوچ کر کرو کہ مجھے اس کا حساب دینا ہے، اکاؤنٹیبلٹی، مواخذہ، کہ مجھے اس کا جواب دینا ہوگا. جب آپ یہ سوچ لیں گے تو آپ کوئی غلط کام کر ہی نہیں پائیں گے انشاءاللہ. اگلا حکم بہت پیارا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، یعنی اللہ نے اپنے بندے کو خود ہی دعا سکھائی ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. دیکھیے، کسی کی آپ تعریف کرتے ہیں، کسی میں کوئی وصف ہے، کوئی خوبی ہے، اس کو سراہتے ہیں. دنیا میں کسی ایک چیز کی تعریف مختلف انداز سے مختلف افراد کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس شخص کو کیسی تعریف پسند آتی ہے، وہ ان تمام افراد کے کامنٹس میں سے کس کے کامنٹس کو پسند کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی تعریف سے ہمارا فائدہ ہے، جس کی تعریف سے ہمیں نجات ملتی ہے، جس کی تعریف سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کی تعریف سے ہماری مشکلیں آسان ہوتی ہیں، سبحان اللہ وہ کتنا غفور، کتنا رحیم، کتنا مہربان رب ہے کہ وہ خود ہمیں فرما رہا ہے کہ میری اس طرح تعریف کرو، مجھ سے اس طریقے سے دعا کرو گے تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا. تو جب دینے والا خود بتائے کہ ایسے مانگو تو میں دوں گا، تو پھر کیا کمی ہے، پھر کیا افسردگی ہے، پھر کیا ڈر ہے، کیا غم ہے. اب ایک اور نظریہ جو بہت اہم ہے، ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، ڈیلی پڑھتے ہیں، کئی دفعہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. دو باتیں یہاں پر ہم نے اقرار کیا جو ہمارے رب نے ہمیں سکھایا کہ یوں کہو. اب یوں کہو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہتے رہو، بلکہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے لفظ ادا بھی ہوں اور دل ان کی تصدیق بھی کرے، یعنی اس پر عمل بھی کریں. ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. دیکھیے، جو ہم بات کر رہے ہیں نا، اس کو میں لے کر چلتی رہوں گی ساتھ ساتھ. نماز قائم کرنی ہے، نماز کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. نماز ہماری تقدیر بدل دے گی، نماز ہماری زندگی کو بہتر بنا دے گی. نماز ہمیں ذلت سے، گمراہی سے، مایوسی سے اور ناکامی سے بچا لے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر نماز سمجھ آ گئی تو ایک اسٹیج تو یہ ہے نا کہ نماز کی طرف آ جائیں، پڑھنے لگیں، اور ایک اسٹیج یہ ہے کہ پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی. ہم روزانہ اپنے رب سے یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اعبدو، نعبدو، اعبدو، کیا ہیں یہ ورڈز؟ عبادت کیا ہے؟ اللہ معبود اور بندہ عبد ہے. عبد کے معنی غلام، معبود کے معنی جس کی غلامی کی جائے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم یہ کہتے ہیں، ہم اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یا اللہ، ہم آپ کے غلام ہیں،
آپ کی ہی بندگی یعنی غلامی کرتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ہم آپ کے غلام ہیں، تو ہم کسی ظالم، کسی فاسق، کسی فاجر کے کہنے پر کیسے چل سکتے ہیں؟ ہم شیطان کے راستے پر کیسے چل سکتے ہیں؟ ہم شیطان کے حوالے اپنے آپ کو کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس راستے کو کیسے اپنا سکتے ہیں جو شیطان کا راستہ ہے؟ رحمان کے راستے کو چھوڑ کر ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ کمال کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں۔ غلامی تو کسی اور کی کر رہے ہیں، نفس کی غلامی کر رہے ہیں، اپنے خواہشات کی غلامی کر رہے ہیں، شیطان کے پیروکاروں کی غلامی کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو عمل پسند نہیں ہے وہ کام ہم کریں اور پھر کہیں اللہ ہم تو آپ کے غلام ہیں۔ کیا غلام کی جرت ہوتی ہے؟ کیا غلام کی مجال ہوتی ہے کہ اپنے آقا سے بغاوت کر سکے، اس کے کسی حکم کو ٹال سکے، اس کے کسی حکم کا انکار کر سکے؟ آج تو یہ غلامی کا نظام ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ قدیم رواج تھا غلامی کا۔ لوگ انسانوں کو چیزوں کی طرح خرید و فروخت کرتے تھے، انسانوں کو بیچتے تھے، خریدتے تھے، اور عرب کی اکانومی کا ایک بہت زیادہ سمجھیے کہ بڑا حصہ تھا جو ریڑھ کی ہڈی کی طرح، جس طرح کسی بزنس میں ہوتا ہے نا، غلاموں کی خرید و فروخت، بہت بڑی انکم اس سے حاصل ہوتی تھی۔ لوگ غلاموں کو بیچ دیا کرتے تھے۔ اب جس نے غلام کو خریدا، غلام اس کا ماتحت ہے، وہ کہے تو اٹھ جائے، وہ کہے تو بیٹھ جائے، وہ کہے تو سو جائے، وہ کہے تو جاگ جائے، وہ جو کام کہے غلام نے کرنا ہے۔ یعنی غلام کی اپنی کوئی سے نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ اس کے عوض مالک اس کو کیا دیتا ہے؟ 2 وقت کا کھانا، وہ بھی مالک کی مرضی، جیسا مرضی دے، ناقص دے، عمدہ دے، اچھا دے، برا دے، کم دے، زیادہ دے، اور رہنے کی جگہ اور بنیادی ضرورت کے کپڑے۔ اسی لیے تو اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، ان پر نرمی کرو، سختی نہ کرو۔ تو بہرحال اب آپ نے سمجھ لیا کہ غلام کسے کہتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اے اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، تو اس میں صرف یہ مراد نہیں ہے کہ آپ نے کہا ہاں تو ایسا ہی تو ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کے لیے نماز نہیں پڑھتے، ہم اللہ کے سوا کسی کے لیے روزہ نہیں رکھتے، ہم اللہ کے سوا کسی کے لیے خیرات نہیں کرتے۔ عبادات میں تو خیال رکھنا ہی ہے۔ ان صلاتی و نسکی و مہمایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، اعلان فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی یعنی میرا جینا اور میری وفات، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو عبادات میں تو آپ کسی اور کی نیت کر ہی نہیں سکتے۔ روزہ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، نظر ہو، نیاز ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اللہ کے لیے ہوگی، اللہ قبول فرمائیں گے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہوگی نا۔ یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو الحمدللہ ہم سب کو پتا ہے۔ اصل مسئلہ ہے کہ کیا رزق حلال کمانے اور کھانے کہاں سے آ رہا ہے، کہاں خرچ ہو رہا ہے، اس میں ہمیں پتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ حقوق العباد ادا کرتے ہوئے ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کس کا دل دکھایا، کس کے ساتھ ناانصافی کی، کس کی غیبت کی، کس پر بہتان لگایا، کس کا مال ہم نے ہڑپ لیا۔ اپنی جاب، اپنی ملازمت، اپنے پیشے سے آنیسٹ رہنا، دیانتداری برتنا، یہ تمام بھی عبادات میں شامل ہے، کیونکہ جو بھی کام ہمیں سونپا گیا ہے اگر ہم نے اس میں دیانتداری نہیں برتی، اگر ہم نے اپنی پوری زندگی کو صبح سے لے کر شام تک، آنکھ کھلنے سے لے کر دوبارہ آنکھیں بند کر کے بستر پر جب ہم چلے جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، اس وقت تک ہمارے تمام کام اللہ کی رضا کے لیے اگر ہیں یا اللہ کے حکم کے مطابق ہیں تو یہ عبادت ہے۔ تب ہم سچے ہیں کہ ہاں اے اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اگر وہ کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں تو جان لیجئے کہ یہ دعویٰ جھوٹا ہو گیا۔ اب ہم اللہ کی عبادت کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ سجدہ اللہ کو شیطان سے یارانہ بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟
بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اس کی اطاعت بھی کرنی ہوگی. آج ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، اگلے پروگرام میں کنٹینیو کریں گے اسی آیت مبارکہ کی مزید وضاحت کو. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ وما علینا الا البلاغ.